अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लियाना मलिक के कलम से तहरीर करदा नावल हमराज के एपिसोड नंबर 28 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। वो कमरे में बैठी बेड पे कपड़ों का ढेर फैलाए परेशान से मुख्तलिफ तरह के कपड़ों को उठाकर पलट पलट कर देख रही थी, मगर इतनी देर मसरूफ़ करने के बाद भी उसे कोई माकूल कपड़े नहीं मिल रहे थे। भाई क्या है, कुछ अच्छा नज़र क्यों नहीं आ रहा? वो तंग आकर शर्ट को बेड पे डालती खुद भी बेड पे बैठते हुए परेशान होकर बोली थी, कुछ भी पहन लें, आप पर सभी अच्छा लगेगा भाभी। अरीहा सोफे पे बैठी काफ़ी देर से उसे तगोदो में देखती हुई कोफ्त से बोली थी। वो तकरीबन घंटे से कपड़ों में ही लगी हुई थी। नहीं ना यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा इनमें। तुम कोई ड्रेस दे दो अपना मुझे। जितनी उसकी खुशी की हद थी उतनी ही उसे अपनी तैयारी की फिक्र थी। आज़म उसके इसरार पर उसे उसके डैड से मिलाने ले जा रहा था और इसी चक्कर में वो पूरी अलमारी को खंगाल चुकी थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप ख्वामख्वाह इतना सोच रही हैं, वैसे मेरे मुकाबले में आपके पास ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आज़म भाई को पिक्चर्स कैप्चर करके दे दें, जो वो डिसाइड करें वो पहन लीजिएगा, वरना इस तरह तो आप शाम कर देंगी। अरीहा ने अपनी तरफ से उसे कुछ नया आइडिया दे दिया तो वो कमर पे हाथ रखकर कुछ सोचने लगी थी। ऐसा भी होता है क्या? वो नासमझी से बोली तो अरीहा खिलखिला के हंसती थी। अरे आपको नहीं पता, आजकल रिलेशनशिप और फियांसी या हस्बैंड वाइफ जो दूर रहते हों तो वो पिक्चर्स के ज़रिए ही तो लिंक में रहते हैं। वो उसकी मालूमात में जैसे इजाफा कर रही थी। मेरा रिलेशनशिप और फियांसी किस्म का कुछ रहा नहीं ना, इसलिए मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे तुम्हें बड़ा अंदाज़ है इस चीज़ का। वो कमरे में नज़र दौड़ाती मोबाइल को ढूंढती हुई बोली थी। हाँ, मुझसे तामीर ने बहुत सारी पिक्चर्स मांगी थी माहल की शादी पे। वो उसके मैसेज याद करती हुई बोली, पहला लड़का वही था जिसने उससे इस किस्म की बात की थी। तो फिर तुमने दी थी? लैलक मोबाइल लेकर सोफे पर उसके पास आती हैरत से बोली थी। नहीं। मगर क्यों? तुम दे देती, बेचारे तामीर भाई कितने दिल बर्दाश्त हुए होंगे। कम अज़ कम मंगेतर की एक आध पिक्चर तो होनी ही चाहिए मोबाइल में, ताकि बंदा दिल को ही बहला ले, रात को सोते हुए देख ही ले। वो उसके इनकार पर माथे पे शिकनी बिछाए हुए बोली तो अरीहा ख्वामख्वाह बात को बदलने पर मजबूर हो गई थी। आप भाई को मैसेज करें। उसने बात बदली तो लैलक कंधे उचका रह गई थी। नहीं, पहले तुम मुझे जवाब पेश करो कि ऐसा क्यों किया तुमने। ऐसे किसी को इनकार थोड़ी करते हैं, वो भी ऐसे शख्स को जो आप में इतनी दिलचस्पी लेता हो। वह सोफे पे बैठती संजीदगी से बोली थी। आप बेकार में बात बढ़ा रही हैं, मैंने ख्वामख्वाह में ही जिक्र कर दिया था, मुझे जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे पढ़ना भी तो है। वो उसके सवालात से जान छुड़ाती बेखुदी में बोली थी। वो क्यों उसका नाम लैलक के सामने ले गई थी, और तो और अपनी और उसकी पर्सनल बातें भी उसे बता रही थी। उसने खुद को झिड़का। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो उसके पास झुकती साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल उठाती बोली थी, ज़रा फिंगरप्रिंट लगाओ। वो ज़बरदस्ती उसका हाथ थामती उसके अंगूठे को प्रिंट करती मोबाइल का लॉक भी खोल चुकी थी। ये क्या कर रही हैं आप? वो अपना मोबाइल उसके हाथ में देखती बेचैन हुए बिना ना रह सकी थी। कुछ नहीं, तुम एक गिलास ठंडा पानी ला दोगी? मेरी तबीयत मुझे ज़रा ठीक नहीं लग रही। वो सोफे पे अपना सर रखती सर पर हाथ मसलती बोली तो अरीहा चौंके बिना ना रह सकी थी। क्या हुआ? अभी तो ठीक थी आप, मैं लाती हूँ पानी। वह दूसरे ही पल रुख मोड़ती बेड की साइड टेबल पर गई थी, जबकि पीछे से लैलक ने जल्दी से उसके मोबाइल गैलरी में दाखिल होकर फ़ौरन से स्नैप को फॉरवर्ड करने की कोशिश की थी, मगर शेयर करने के बाद नंबर ढूंढने में उसका दिल धड़कने लगा था। क्योंकि अरीहा मुड़ने ही लगी थी, जल्दी से वो व्हाट्सएप पे नाम सर्च करके उसने तस्वीर को भेजकर धड़कते दिल के साथ मोबाइल को सोफे पे रखा था। लें, क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो उसे पानी थमाती उसके माथे पे बला का पसीना देकर परेशानी से बोली थी। लैलक पानी का ग्लास होंठों से लगाए पानी पीने में खामोशी इख्तियार कर चुकी थी। अब कैसे बताती कि क्या काम उसने चंद लम्हे पहले सरंजाम दिया था। कुछ नहीं, थोड़ी कमज़ोरी फील हो रही थी, मगर अब ठीक हो गई हूँ। वो पानी का ग्लास होंठों से हटाते हुए संभल कर बोली थी। ओके, आप आराम करें, मुझे अब पढ़ाई भी करनी है। मेरा फ़ोन वापस कर दें आप। उसको सही देखकर उसके सामने अपना हाथ फैलाती हुई बोली, कहने लगी। ओह हाँ, तुम्हारा फ़ोन। ओके, तुम पढ़ लो। वो सोफे पे रखा उसका मोबाइल उसे देती हुई बोली तो अरीहा इस बात में सर हिलाकर रह गई। अरीहा के जाने के बाद वो दिल पे हाथ रखती वहीं सोफे पे लेट गई थी। पहली बार उसने कुछ इस तरह का काम किया था, वो भी अब अपनी हरकत पर मुस्कुराने लगी थी। वो नक्सक सा तैयार सीढ़ियाँ उतरता लाउंज में आया था। खुशबुओं ने पूरे लाउंज को अपने अहाते में किया था। ओके डैड, फिर मैं चलता हूँ। मुलाजिम पहले उसका सारा लगेज गाड़ी में रखवा चुके थे, अब आखिर में वो कमाल साहब से मिलने के लिए रुका था। क्या यार, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? वो अखबार को टेबल पर रखते सोफे से उठ खड़े हुए थे। उनका लहजा अफसुर्दा था। क्या डैड, खुद से थोड़ी जा रहा हूँ, काम है, कोशिश होगी कि महीने पहले ही आ जाऊँ। वो उनको सीने से लगातार नर्म लहजे से गोया हुए तो वह समझदारी से सर हिला गए थे। महीना पता नहीं इस अकेले घर में कैसे गुजरेगा।
میں بتا رہا ہوں تم واپس آؤ گے تو اریحا بیٹی کو میں نے گھر لے آنا ہے، اب اس گھر میں اکیلے وقت نہیں کٹتا۔ وہ اس کو وارننگ دیتے انداز میں بولے۔ اس سے الگ ہوئے تھے۔ دامیر دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ میری ماں نے تو آپ ایک آدھ گرل فرینڈ رکھ لیں، سچ میں بہت اچھا وقت گزر جائے گا اور آپ کو اکیلا پن بھی محسوس نہیں ہوگا۔ تم کو شرم نہیں آ رہی ہوگی باپ کو ایسے مشورے دیتے ہوئے؟ بے شرم۔ وہ اس کے مشورے پہ اسے گھورنے لگے تھے۔ کیسی شرم، آپ سنگل ہیں، اوپر سے چارمنگ اینڈ ہینڈسم، کوئی بھی لڑکی نہ صحیح مگر کوئی لیڈی سے تو آپ رشتہ بنا سکتے ہیں۔ وہ کندھے اچکائے لاپرواہی سے گویا ہوا تھا۔ چلو پھر مس ریشم کیسی ہیں؟ لے آؤ پھر انہیں گھر تمہارے لیے۔ ماں، میرے لیے ماں، وہ بھی مس ریشم؟ خدا کے لیے ڈیڈ انہیں آفس میں ہی رہنے دیں ورنہ ہمارا اچھا خاصا سفید محل رنگین بن جائے گا۔ وہ آفس میں کام کرتی ہے، امپلائی کے رنگین میک اپ پہ چوٹ کرتا وہ افسوس سے بولا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی بات پہ وہ بے ساختہ ہنسے تھے۔ پاگل، چلو تمہیں دیر ہو رہی ہے ایئرپورٹ کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کو باہر لے جاتے ہوئے بولے تھے۔ وہ آفس سے گھر آیا تو لاؤنج میں حسب معمول خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ بیگ سینٹرل ٹیبل پہ رکھتا، ارد گرد دیکھتا، کچن کی طرف بڑھاتا جہاں سے کچھ باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بآواز بلند سلام کرتا کچن میں داخل ہوا تھا اور پھر وہیں کچن کارنر کے ساتھ رکھی ایک خالی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ لیٹ ہو گئے بیٹا؟ نورجہاں بیگم کی آواز پر اس نے ٹھہر کر انہیں دیکھا جو چولہے پر رکھی کڑاہی میں چمچ چلا رہی تھیں، جبکہ نکسک سے تیار لیلک اس کے برابر میں ایک کرسی پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ دامیر کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا، اسی لیے آتے آتے لیٹ ہو گیا کچھ۔ وہ کچن کارنر سے گلاس میں پانی ڈالتا تھا کہ وہ انداز میں بولا تھا۔ اس کے چہرے پر نیرے تھکان کے تاثرات تھے۔ پہلے صبح ہیکٹک ڈے یونی میں گزارنا، پھر آفس رن کرنا، اس کے بعد ایئرپورٹ جانا، وہ واقعی میں تھک چکا تھا۔ ناراض ہو کیا؟ وہ ان کو جواب دیتا برابر میں بیٹھی لیلک سے سرگوشی کے انداز سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی خاموشی اسے ناراضگی کا پتہ دے رہی تھی۔ نہیں، بہت خوش ہوں۔ وہ تنک کے صحیح مگر دانت پہ دانت جماتے آہستگی سے بولی تھی کہ صرف وہی سن پایا تھا، جبکہ اس کا انداز کاٹ کھانے کو تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اوکے، میں تیار ہو کر آتا ہوں 2 منٹ میں۔ اس کا رویہ دیکھ کر گلاس واپس سلیب پہ رکھ کر کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ وہ واقعی لیٹ ہو چکا تھا، اوپر سے لیلک کا موڈ آف دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ کل چلے جانا تم لوگ، آج تم لیٹ بھی آئے ہو اور لیلک کی بھی طبیعت صحیح نہیں کچھ۔ وہ اس کو اٹھتا دیکھ کر اپنے سے صحیح مشورہ دیتی بولی تو وہ ٹھٹک کے رک گیا اور لیلک کا بغور جائزہ لینے لگا تھا۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کا گرم ہاتھ تھامتا ہوا نورجہاں بیگم کی موجودگی کو بلائے بے ساختہ لہجے میں بے پناہ اپنائیت لیے بولا تو لیلک خواہ شرمندگی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بلا وجہ ہی اس کے ذرا سے لیٹ آنے پہ اپنا موڈ آف کر کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ ہر بار اسے اپنے رویے، باتوں اور خیال سے چونکا دیا کرتا تھا۔ کچھ نہیں، بس چکر آ گیا تھا۔ وہ نورجہاں کی موجودگی میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے منمنائی تھی، مگر اس کی ذرا سی کوشش ناکام ہی گئی تھی۔ مگر اب میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ اطمینان کے لیے اس سے پوچھنے لگا تو لیلک نے نفی میں سر تیزی سے ہلایا تھا۔ مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ وہ بہت ہی آہستگی سے بولی تھی کہ بمشکل وہی سن پایا تھا۔ وہ سر اسپات میں ہلاتا اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ چکا تھا۔ امی، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ اب لیلک ٹھیک ہے تو میں اسے لے ہی جاتا ہوں ورنہ پھر میڈم کا موڈ سپائل ہو جائے گا۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا تو وہ حامی بھرتی ہوئی کام میں مگن ہو گئی۔ اپنے بابا کو سلام دینا اور گھر آنے کی بھی دعوت دینا، راستے سے کچھ لے لینا گھر کے لیے، اور اگر واپس میں ضرور آرزم کے ساتھ کلینک ہوتی ہوئی گھر آنا، ورنہ میں خود تمہیں کل ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ وہ اسے ڈھیروں ہدایات کرتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ وہ ان کی اس قدر کنسرن پر بس دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ جس طرح اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگی تھی، اس سے نیری محبت کرنے لگی تھی۔ ان سب پہ وہ کبھی کبھی حیران رہ جاتی تھی۔ انہی باتوں میں اس نے جوس کا گلاس ختم کیا تھا اور خود بھی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ امی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ بے اختیار کارنر سے گھومتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ لہجے میں بلا کی معصومیت تھی۔ یہ تو تم آرزم سے پوچھنا، وہی اچھے سے بتا سکے گا۔ وہ اسے بلیک کلر کی شفون کی پیروں تک آتی فراک اور ہم رنگ دوپٹے میں ہلکی سی جیولری اور میک اپ کے ساتھ تیار ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے بولی تھی۔ ان کی بات پر وہ نیچے منہ کیے ہولے سے مسکراتی تھی، جبکہ اس کا حسین چہرہ سرخی مائل ہوا تھا۔ آپ بھی نا امی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی، پھر خود ہی ہنستی تھی۔ چلیں لیڈی۔ وہ کچھ ہی دیر بعد واپس کچن کے دروازے پر نمودار ہوا تھا، مگر اس بار وہ پہلے کی بنسبت کالے 2 پیس میں نمایاں سا نظر آ رہا تھا۔ لیلک نے نظر بھر کر اس کے وجہ روپ کو سراہا تھا۔ وہی تو اس کے اپنے سے میچنگ کے کپڑے استری کر کے رکھائی تھی، اور اب اسے تیار دیکھ کر وہ جی بھر کے خوش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں نورجہاں بیگم سے مل کر کچن سے باہر نکل گئے تھے۔ اب تو ناراض نہیں ہو، میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ گھر سے باہر آ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا ہوا بولا تھا۔ وہ دروازہ کھلتے ہی گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ لیلک یار، وہ اس کا جواب نہ پا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتا بولا تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ یوں ناراض ہو جاؤ گی کیا؟ تمہیں معلوم ہے نا تمہاری ناراضگی مجھے برداشت نہیں ہے، وہ بے چارگی سے بولا تھا۔
میں آپ سے ناراض نہیں ہوں آرزم، وہ اب چہرہ اس کی طرف موڑتی ہوئی بولی تھی تو آرزم بس سر اس بات میں ہلا گیا۔ یہ اتنا خوبصورت لگ کر ناراض ہونا اچھی بات ہوتی بھی نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا شرارتاً لہجے میں گویا ہوا تھا، اور وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی اور پھر ہنستی تھی۔ راستے میں سے انہوں نے کچھ چیزیں لی تھی اور پھر وہ لیلک کے بتائے گئے لوکیشن کو گوگل میپ میں سے مدد لیتا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نائس۔ اس کی بتائی گئی لوکیشن پہ گاڑی روکتا ستائشی انداز میں بولا تھا۔ جدید طرز کے بنے بنگلے کو دیکھ کر بے ساختگی اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، جبکہ لیلک کھوئی ہوئی بس باہر سے گھر کو دیکھنے لگی تھی۔ دروازے کو دیکھ کر پورا منظر کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں تازہ ہوا تھا، جبکہ مین گیٹ پہ بیٹھے دو چوکیدار کو دیکھ کر اس کا موڈ یکدم خراب ہوا تھا۔ اس رات وہ دونوں کہاں تھے جس طرح آج اپنی ڈیوٹی آورز پورے کر رہے تھے؟ لیلک، آرزم نے جب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی اور چہرہ موڑ کر اسے یکٹک دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا، یہی گھر ہے نا؟ وہ شاید یہ سمجھا تھا کہ وہ غلط پتے پہ پہنچا، مگر لیلک کے اس بات میں سر ہلانے پر خاموش ہوا تھا۔ چلیں، اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ جب وہ 2 منٹ تک گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی رہی تو اس چپ کو آرزم کی آواز نہیں توڑا تھا۔ جی، وہ مشکل بولی تھی، نہ جانے کیوں اس کا دل انجانے خوف سے ڈر رہا تھا۔ لک لیلک، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی بھی بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت ہر لمحے تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس کے چہرے پہ بکھری تمام الجھنیں جیسے پڑ چکا تھا، تبھی اس کا ٹھنڈا ہوتا ہاتھ تھام کر اسے دل سے تسلی دیتا ہوا اسے اطمینان دلانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ آئی نو آرزم، میں خوفزدہ نہیں ہوں، مگر گیپ بہت زیادہ آ گیا جس کی وجہ سے پریشان تھی، مگر اب بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے لفظوں کا بہترین چناؤ کرتے ہوئے مخاطب ہوئی تو آرزم سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ یہ گیپ بھی بھر جائے گا۔ کسی بھی رشتے میں کبھی بھی گیپ آئے تو سمجھ جانا کہ اس رشتے سے وابستہ لوگوں کے لیے صرف امتحان ہے، اور امتحان تو پھر چند عرصے کے لیے آتے ہیں، اور پھر وہ عرصہ ختم ہوتے ہی آگے بہار اور خوشیاں منتظر ہوتی ہیں۔ بس اس امتحان میں اچھے نمبر آنے چاہیے۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ آخر میں اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو وہ زور و شور سے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ گڈ گرل، اب مسکراؤ بھی۔ وہ اس کے سطح ہوئے چہرے کو دیکھتا بھویں اچکا کر بولا تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مائی مین۔ وہ اس کے کندھے پہ 1 منٹ سر ٹکاتے اپنے موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھاتے مختلف اپنی اور اس کی سیلفیز بنا چکی تھی، جن میں وہ اس کے بے حد قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھے مسکرا رہی تھی۔ اس کی حرکت پر آرزم سکون زدہ ہو گیا تھا۔ موبائل بیگ میں ڈالتی وہ دروازہ کھولتی اپنی طرف سے اتری تھی، جبکہ آرزم بھی گاڑی سے باہر نکلتا اس کی جانب آیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا تھا۔ چھوٹا بی بی۔ وہ جیسے ہی آرزم کی تقلید کرتے ہوئے گیٹ تک پہنچی تھی، ان میں سے ایک چوکیدار اٹھ کر حیرت سے بولا تھا، جبکہ دوسرا نیا تھا تبھی اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ وہ نظر انداز کرتی آرزم کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کرتی، چوکیدار پہ خود سے بھری نگاہ ڈالتی، گیٹ خود سے کھولتی آرزم کو لیے گھر کے اندر آئی تھی۔ چوکیدار چپ سے واپس اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ گھر کے اندر آئے تو بڑا سا لان اور کار پورش میں مختلف گاڑیاں دیکھ کر وہ ان کے قریب گئی تھی۔ یہ میری ہے آرزم، جب ہم پاکستان آئے تھے تب ڈیڈ نے مجھے دوسرے دن ہی اس کی چابی دے دی تھی، مگر مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی تو میں استعمال ہی نہیں کر سکی تھی۔ وہ کار پورش میں کھڑی سفید چمچماتی BMW پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی تو وہ بس سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ یہ میری پسندیدہ گاڑی ہے، وہ کار پورٹ سے باہر نکلتی واپس سے اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی تھی، اور تم میری پسندیدہ ہو۔ اس کے چہرے پہ آئے بال ہٹاتا اس کے حسن میں وہ بھی سیاہ رات میں گم ہوتا ہوا بولا تھا، ابھی میرے گھر پر ہیں آرزم۔ اس کے گال پہ جھکنے لگا تو وہ پیچھے کو ہوتی ہوئی بولی تھی، گھر جا کر تمہیں آزادی نہیں بخشوں گا۔ وہ لیلک کی تقلید کرتا ہوا چلنے لگا تھا۔ وہ اندرونی گیٹ سے اب گھر سے اندر اصل معنوں میں داخل ہوئی تھی۔ بڑا سا لاؤنج، پھر اس میں رکھے صوفے، اور پھر سامنے سیڑھیاں۔ اسے یاد آیا تھا اس گھر کی سیڑھیاں اسے بے حد پسند آئی تھی۔ ڈیڈ! وہ لاؤنج میں قدم رکھی تیز آواز میں انہیں پکارنے لگی تھی۔ ڈیڈی! وہ پھر سے چیخی تو وہ نہ سہی مگر کچن سے آمنہ بھی نمودار ہوئی تھی۔ لیلک بٹیا! انہوں نے کچن سے لاؤنج تک کا رستہ لمحے میں طے کیا تھا اور حیرت سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ بٹیا تم آ گئی ہو! وہ اس کا گلابی گال چھوتی خود کو یقین دلاتی بے یقینی سے بولی تھی۔ جی آمنہ بھی، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں کیا؟ وہ ان کی گرد باہیں ڈالتی خوشی سے گویا ہوئی تھی۔ اگر ڈیڈ کے بعد اسے کوئی عزیز تھا تو وہ آمنہ بھی تھی۔ آمنہ بھی جو اسے دیکھ کر حواس قابو نہ رکھ سکی تھی، لیلک کے ساتھ خوبرو سے جوان مرد کو دیکھتی وہ جلدی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ یہ کون؟ یہ میرے شوہر ہیں آمنہ بھی۔ وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے اچک کر بول پڑی تھی، جبکہ آمنہ بھی دل پر ہاتھ رکھتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا ہوا آمنہ بھی، آپ کو یہ پسند نہیں آئے؟ کیا ہینڈسم نہیں ہے یہ؟ دیکھیں اگر نہیں بھی پسند آئے تو آپ کو میرے سامنے ان کی تعریف کرنی ہے، اوکے؟ وہ اپنی ہانک رہی تھی، جبکہ آرزم نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تو وہ جواب بھی نہ دے سکی تھی۔ بیٹیا آپ نے شادی کر لی؟ اب کہاں رہیں اتنا عرصہ؟ آپ نے کسی کو اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ آرزم کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے لیلک کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پاس کرتے ہوئے بولی تھی،
اس سب میں وہ لیلک کو اعظم سے کافی فاصلے پہ کر چکی تھی اور خود ان دونوں کے بیچ میں آ گئی تھی۔ جی مجھے کرنی پڑی شادی، اور میں بہت خوش ہوں اپنے ہر ایک قدم سے آمنہ بھی۔ آپ کو ابھی اگر مجھے صفائی دینی پڑی تو اس سب عرصے کا کوئی فائدہ نہیں جو میں نے بچپن سے آپ کے ساتھ گزارا ہے۔ وہ سنجیدگی سے لفظوں کو چباتی ہوئی تیز آواز میں بولی تھی۔ آپ معصوم ہیں بیٹی، آپ ایسا کیسا کر سکتی ہیں؟ ضرور آپ کو ورغلایا گیا ہے، اپنی چال میں الجھایا گیا ہے۔ آپ کی معصومیت ہی آپ کی بڑی دشمن ہے بیٹیا۔ آپ چیزوں کو وہ مزید بولنے لگی تو لیلک نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہیں بیچ میں روک دیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ہلکے پھلکے تاثرات سختی میں بدلے تھے اور غصے سے ان کی شفقت بھری شخصیت کو گھورنے لگی تھی۔ بس آمنہ بھی، میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے اور مجھے کسی نے نہیں پھنسایا۔ اور ہاں میں معصوم تھی اور ہوں، مگر اب میری معصومیت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھے دے دیا ہے۔ لاؤنج میں اس کی آواز تیز ہوئی تھی۔ وہ صدا کی ٹھہری جذباتی اعظم کی شخصیت کے بارے میں وہ ایک لفظ نہ سن سکی تھی۔ وہ تو خود کو بھی اس کی ذرا سی بھی بے عزتی کرنے کا حق نہیں دیتی تھی، تو پھر کوئی اور کیوں؟ لیلک، وہ اپنی بات کہہ کر ہٹی تو گرجدار آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سانس بھرنے لگی تھی۔ ڈیڈ؟ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے سیڑھیوں سے اترتے شاہ صاحب پر اس کی نظر پڑی تھی، جن کے چہرے کے تاثرات بری طرح تن چکے تھے۔ وہ خوفزدہ سی ہوتی آمنہ بی کو سامنے سے ہٹاتی اعظم کے قریب ہوئی تھی اور سختی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ ریلیکس لیلک، اس کے ڈرے سہمے روپ کو دیکھ کر نرمی سے بولا تھا، ورنہ سچویشن اسے کافی کرٹیکل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاں، کون آدمی ہے یہ؟ وہ خیز و خز میں لاؤنج میں قدم رکھتے ہی بے یقینی سے سخت لہجے میں گویا ہوئے تھے، جبکہ ان کے پیچھے مس ایرل اپنی ساڑی کا نازک پلو سنبھالتی مسٹر شاہ کے پیچھے ہی تھی۔ شاہ معصوم بچی ہے، وہ ایک ادا سے بولی تو مسٹر شاہ انہیں سرخ آنکھوں سے گھور کر رہ گئے تھے۔ جاؤ ملو اپنے ڈیڈ سے، شاباش۔ اس کے کان میں ہلکی سے سرگوشی کرتا اس کے بال سنوارتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا ڈرا ہوا روپ اعظم کو کافی پریشان کرنے لگا تھا۔ ڈیڈ؟ اس کے کہنے پر بمشکل اس کا بازو چھوڑتی اتنا ہی بول سکی تھی۔ اتنے عرصے بعد انہیں سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو چکی تھی، اوپر سے ایک دم ان کا رویہ۔ وہ تو سمجھی تھی کہ بہت آسانی سے انہیں قائل کر لے گی، مگر لیلک میرا بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ اس کو نہایت قریب سے دیکھتے ہوئے ان کا ٹون اور لہجہ سب کچھ لمحے میں چینج ہوا تھا۔ وہ پاگل ہوتے اسے گلے لگا کر دل کو قرار پہنچانے لگے تھے، جبکہ وہ ان کے سینے میں بے تحاشا آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ اسے لیے صوفے پہ بیٹھ چکے تھے۔ آمنہ بھی پانی منگوائیں؟ اور کتنا روگی بیٹا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کو الگ کرتے اس کا بھیگا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے فکر مندی سے گویا ہوئے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کے گلابی گال پہ پھیلے آنسوؤں کو بھی صاف کر چکے تھے۔ پانی پیو۔ وہ پانی کا گلاس تھامتے اس کے ہونٹوں سے لگاتے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مس ایرل آنکھوں میں ناگواریت لیے ان دونوں کے پیار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اعظم اپنے آپ کو یہاں بہت بے بس محسوس کر رہا تھا کہ کسی نے اسے بیٹھنے تک کو نہ کہا تھا، البتہ اس کے سلام کا جواب تک نہ دیا تھا۔ کہاں گم ہو گئی تھی لیلک؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی ڈیڈ کی جان کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی؟ ان مہینوں میں تمہاری غیر موجودگی میں مجھے مریض تک بنا دیا۔ اف، تمہیں بالکل احساس نہیں۔ جب وہ کچھ سنبھلی تو وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے، مگر تاثرات اب بھی کچھ سخت تھے۔ آپ تو کینیڈا تھے ڈیڈ؟ میں حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ آئی گیس میں کینیڈا سے 2 ہفتے بعد ہی لوٹ آیا تھا، اور تب سے ہی تم… آپ کو اب بھی اندازہ نہیں ہوا شاہ کہ آپ کتنے عرصے سے گھر میں ہیں اور اس کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا؟ اب بھی آپ کو یقین نہیں ہوا؟ مس ایرل کی بات پر ان کے ماتھے کی لکیریں ابھری تھیں۔ تم خاموش رہو گی؟ وہ غصے سے لفظ چباتے چباتے بولے تھے۔ خاموشی سے اس بات کو تو نہیں دبا سکے گی کہ یہ شخص آپ کی بیٹی کا شوہر ہے، جس کے لیے وہ گھر سے رات کے اندھیرے میں بھاگی تھی، یہاں تک کہ اس نے آپ کی عزت کا بھی ذرا خیال نہیں کیا تھا۔ وہ لفظوں کو ذہن میں ترتیب دینے کے بعد بولی تو ان کی پوری بات پہ اعظم کا خون کھول اٹھا تھا۔ انف، اٹس انف۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔